أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. صلوات محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ اطلاع ہوئی ہے کہ ابھی تک چاند کی کوئی خبر نہیں ہوئی ہے، لیکن مجلسوں کا سلسلہ جو ہے آج سے شروع ہو گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس عشرہ محرم کے لیے جس عنوان کو میں نے انتخاب کیا ہے، جو ٹاپک انتخاب کیا ہے، وہ ہے کربلا درسگاہ محبت. یعنی کربلا وہ سرزمین ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں سے محبت کا اگر درس انسان کو لینا ہے تو اس سرزمین سے حاصل کرے. انشاءاللہ اس عشرے میں کوشش کریں گے کہ اسی کے اطراف پہ آپ سے گفتگو کی جائے اور اسی کے حوالے سے گفتگو رہے. میں اپنے بیان کو یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. تمہیدی گفتگو آج اور کل کی گفتگو بہت زیادہ فوکس لفظ محبت پر نہیں ہوگا، بلکہ جو اور چیزیں ہیں اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد سے جو گفتگو رہے گی اس کا فوکس جو ہے لفظ محبت پر رہے گا. ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ گفتگو جو ہے بے ربط گفتگو ہوگی، بلکہ اسی سلسلے کی تمہیدی گفتگو سمجھیے. کچھ ابتدائی گفتگو، کچھ ایسنشل گفتگو کے جس کو بغیر سمجھے ہوئے آگے بڑھنا مناسب نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ حضرات جان رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت دل سے محرم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ ایام آئیں گے کہ جس میں ہم حسین مظلوم کا تذکرہ کریں گے. جس طریقے سے ہم انتظار کر رہے ہیں اسی طریقے سے امام زمانہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہمارے چاہنے والے ہم کو اور ہمارے جد مظلوم کو یاد کریں گے. اسی طریقے سے حسین کی دکھیاری ماں کو بھی ان لمحات کا انتظار ہے، اور وہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتظار ہمارے زمانے کو امام کو ہے، وہ یہ کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جو خون بھرا کرتا میری نظروں کے سامنے ہے، وہ تلوار جو ذوالفقار میرے دادا کی تھی،
लबरेज है, कब वो वक्त आएगा कि इससे कातिलीन हुसैन का बदला लिया जाए। हम जो इस माह अज़ा में दाखिल हुए हैं, तो सबसे पहले तो शुक्र का मकाम है कि परवरदिगार से शुक्र करें कि परवरदिगार आलम ने हमको ये मौका अता किया कि हम इस महीने में दाखिल हो रहे हैं। आप मुलाहिज़ा करिए कि जहाँ पर हमको शुक्र करना है वहीं पर हमको दुआ भी करनी है, और इस दुआ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बाद में मुझसे ले लीजिए। ये बहुत ही मुजर्रब दुआ है जिसको मैं आपके सामने जो है बयान करने जा रहा हूँ। हम मुहर्रम में दाखिल हो रहे हैं, खास मुहर्रम के लिए नहीं है, लेकिन मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस दुआ को मुहर्रम में दाखिल होने के एतबार से कि कुरान में आयत है वकुल रब्बी अदखिलनी, पैगंबर को हुक्म हो रहा है, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन, ऐ परवरदिगार हमें दाखिल कर, मुदखल सिद्क़िन, सदाकत के साथ दाखिल कर, सच्चाई के साथ हमको दाखिल कर, वो अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम सदाकत के साथ दाखिल हो जाएं। मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम में हम दाखिल हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम सिर्फ सदाकत के साथ दाखिल हो जाएं। पहला मरहला ये है कि हम परवरदिगार से ये दुआ करें कि परवरदिगार सच्चाई के साथ हमको इस महीने में दाखिल कर, ये पहला मरहला है। उसके बाद का मरहला ये है कि हम परवरदिगार से ये दुआ करें कि ऐ परवरदिगार वो अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन, कि ये 2 महीना जो अय्याम अज़ा गुजरेंगे और जब हम इससे खारिज होंगे, एक एंट्री है, एक एग्जिट है। जब एग्जिट हमारा होगा तो उस वक्त एग्जिट भी हमारा मुखरजा सिद्क़िन हो, सदाकत के साथ हो हमारा एग्जिट। लिहाजा हम अय्याम अज़ा के लिए ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगारा हमको सदाकत के साथ इस अय्याम में दाखिल कर और सदाकत के साथ इस अय्याम से खारिज कर, यानी हमारी एंट्री भी सच्चाई के साथ हो और एग्जिट भी सच्चाई के साथ हो। और ये चीज हम परवरदिगार से सिर्फ ऐसे ही दुआ नहीं कर रहे हैं, इस इकरार के साथ दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे माबूद, ऐ परवरदिगार, ये हमारे बस की बात नहीं है। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ऐ परवरदिगार इस काम के लिए, यानी हमारी एंट्री जो है सदाकत के साथ हो और हमारा एग्जिट जो है सदाकत के साथ हो, इस काम के लिए तेरी जानिब से सुल्तान जरूरी है। यानी क्या? यानी तू है कि जो हमको बात दिखाएगा कि किस जरिए से, किस रास्ते से हम जो है ये मरहला तय करेंगे। तू है जो रहनुमाई करेगा, तू है जो गाइड करेगा, तू है जो सुल्तान अता करेगा, तू है जो ताकत अता करेगा। बस जब तू मदद करने वाला है, तू हुज्जत देने वाला है, तू दलील अता करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है, गाइड करने वाला तू है, तो मदद भी तेरी ही जानिब से होना चाहिए। वजअलनी सुल्तानन नसीरा, मदद तेरी जानिब से हो। तो हम इस दुआ के साथ इन अय्याम में दाखिल हो रहे हैं कि परवरदिगार सदाकत के साथ हमको दाखिल कर, सदाकत के साथ हमको इस अय्याम से खारिज कर। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सदाकत का मतलब क्या है? सदाकत के साथ दाखिल कर यानी क्या? सच्चाई का क्या मतलब है? कैसे हम तर्जुमा करें और कैसे समझें इस चीज को? देखिए, पहले असली सदाकत को समझिए। अगर फर्ज करिए यहां मस्जिद के बाहर एक इंसिडेंट हो, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया मिसाल के तौर पर, तो वहां से जो लोग देख रहे हैं, जब वो यहां पर दाखिल होंगे, आएंगे, आने के बाद आपके सामने नरेट करेंगे क्या हुआ वहां पर, आपके सामने आपको बताएंगे, खबर देंगे कि फुला चीज वहां पर हुई। तो ये जो आपके सामने वो नरेशन करेंगे, ये 2 तरीके से खाली नहीं है। या तो वो वाक़े के मुताबिक
یعنی جیسا واقعہ ہوا تھا، جیسا انسیڈنٹ ہوا تھا، ویسے ہی آ کے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ اگر ویسے ہی بیان کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صداقت سے کام لیا اور وہ سچے ہیں۔ اور اگر ویسے ہی نہیں بیان کیا بلکہ خلاف واقع کے برخلاف، یعنی جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں بیان کیا، اس کا الٹا بیان کر دیا، اور اس میں جو ہے ایسا نہیں ہے غلطی سے، بلکہ جان بوجھ کر واقعے کو خراب کرنے کے لیے جو انسیڈنٹ تھا اس کو غلط طریقے سے بیان کیا، تو اس کو کہتے ہیں صداقت کے مقابل میں آتا ہے کذب۔ کذب یعنی جھوٹ، سچے کے مقابل میں جھوٹ۔ تو جہاں بھی سچ ہوگا وہاں جھوٹ بھی ہوگا۔ تو اب ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ اس مہینے میں ہم کو صداقت کے ساتھ داخل کر، یعنی کیا؟ یعنی اب یہاں پر جناب ابراہیم کی دعا کو سمجھنا ہوگا کہ جناب ابراہیم جب دعا کرتے ہیں پروردگار سے تو کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، پروردگارہ میرے لیے قرار دے لسان صدق، لسان صدق یعنی سچی زبان میرے لیے عطا کر۔ کہاں پر؟ میری ذریت، توجہ کریے گا، میری ذریت میں، میری نسل میں، میری اولاد میں لسان صدق عطا کر، یعنی کیا؟ میری زبان میں سچائی پائی جاتی ہو۔ اب یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ماہ محرم میں ہیں، ہم صداقت کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، صداقت کی زبان پروردگار سے چاہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم کو لسان صدق عطا کرے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے لسان صدق کا؟ یعنی یہ جو ہم یا حسین کہیں، یہ جو ہم یا علی کہیں، یہ جو ہم حسین کا ذکر اپنی زبان پر لے آئیں، یہ جو ہم حسین کو سلام کریں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ جو حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر ہم لبیک کہیں اور کہیں لبیک یا حسین، یہ سارے صرف نعرے کی حد تک نہ رہے، صرف شعار کی حد تک نہ رہے، بلکہ یہ ساری چیزیں صداقت اس میں پائی جائے۔ توجہ کریے گا، ان سارے شعار میں صداقت پائی جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو میں اور ڈیفائن کروں گا آپ کے سامنے کہ کیا مطلب ہے کہ یا حسین میں صداقت پائی جائے، کیا مطلب ہے کہ یا علی میں صداقت پائی جائے، لبیک یا حسین میں صداقت پائی جائے، اس کو آپ کے سامنے اور ڈیفائن کروں گا۔ لیکن ایک مرحلہ اور طے کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ جناب ابراہیم نے پروردگار سے جب دعا کی تو اب دیکھنا یہ ہے تاریخ میں کہ کیا پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی اس دعا کو قبول کیا کہ نہیں۔ ان کی نسل میں پروردگار عالم نے لسان صدق عطا کیا یا نہیں کیا؟ توجہ کریے گا، جب ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں تو ایک قاعدہ ہے عربی زبان میں، تعرف الاشیاء باسنادها، اگر کسی چیز کو پہچاننا ہے تو آپ جو ہے اس کے اپوزٹ کے ذریعے سے پہچانیے۔ مطلب اگر آپ کو کسی کو فرض کریے کلاس میں آپ کو لکوڈ فارمیٹ آپ کو سمجھانا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ لکوڈ چیز آپ سمجھائیں، آپ آئیے سولڈ بتائیے سولڈ کیا ہے۔ سولڈ کے جو اپوزٹ ہوگا وہ لکوڈ ہوگا۔ اگر آپ کو سچائی سمجھانا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سچائی کی ڈیفینیشن کریے، آپ آئیے آنے کے بعد جھوٹ کو بتا دیجئے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سچوں کو بتانا ہے کہ سچے کون ہیں، بجائے اس کے کہ سچوں کو بتائیے، آپ آئیے جھوٹوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیجئے، خود بخود سچوں کا پتہ چل جائے گا کہ سچے کون ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں حسین کو پہچانوانا، توجہ کریے گا، تو ہم کو یہاں پر یزید کا حقیقی چہرہ جو ہے دنیا والوں کے سامنے دکھانا پڑے گا۔ ہم کو بتانا پڑے گا کہ حسین کون سی ذات ہے، یہ وہی ذات ہے جس نے اس یزید کے سامنے، جس کی یہ کوالیفیکیشنز تھی، جس کی یہ اس کوالیفائڈ پرسن تھا، اتنا کوالیفائڈ پرسن تھا برائیوں میں، اس کے سامنے جو طاقت اٹھی ہے اس کو حسین کہتے ہیں۔ یہ ہم کو سمجھانا پڑے گا۔ جب ہم برائی کو سمجھا دیں گے تو اچھائی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم یزید کو سمجھا دیں گے، پھر اس کے بعد دنیا والوں کے ساتھ سامنے کہیں گے
کہ یزید ایسا آدمی تھا، حسین وہ ہے جس نے اس کے خلاف جو ہے قیام کیا ہے۔ اب یہاں سے آغاز ہوگا حسین کی معرفت کا، لہٰذا پہلے مرحلے میں آپ برائی کا چہرہ جو ہے صاف و شفاف کر دیجئے، آپ برائی کو صحیح طریقے سے پہچانوا دیجئے، پھر اچھائی سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ قرآن نے اسی فارمولا کو استعمال کیا ہے آیہ مباہلہ میں۔ اگر آپ آیہ مباہلہ کو غور سے دیکھیں تو اس میں کہیں پہ لفظ صدق یا لفظ صداقت کا استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ آخر آیت میں پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ آخر آیت میں کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور یہ جملہ کس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے؟ پیغمبر کی زبان سے، کہ آؤ نجعل لعنت اللہ، ہم اللہ کی لعنت قرار دیں اس کے اوپر، کاذبین کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر۔ کیا مطلب؟ جب اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچوں پر پروردگار کی صلوات اور درود ہے، رحمت پروردگار ہے۔ یہ ایک پوائنٹ۔ دوسرے یہ کہ اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کہ جو مباہلے کے میدان میں جھوٹوں کے مقابل میں آئے وہ کون تھے؟ وہ سب کے سب نسل ابراہیم سے تھے، یعنی ابراہیم کی دعا جو ہے قبول ہو رہی ہے، اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو جو بھی جھوٹے کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ سچا ہے۔ توجہ کریے گا، یہ صادقین ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صداقت کا قافلہ بڑھ رہا ہے، سچوں کا قافلہ بڑھ رہا ہے۔ توجہ کریے گا، اور اب یہاں پر ایک جملہ اور سنیے کہ صداقت کا ہم نے ایک ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کیا کیا؟ سچائی کسے کہتے ہیں؟ واقع کے مطابق ہو، یا واقع کے اگر مخالف ہے تو جھوٹ ہے، اگر واقع کے مطابق ہے، اکارڈنگ ٹو ریئلٹی اگر ہے تو اس کو کہتے ہیں سچ، اس کو کہتے ہیں ٹروتھ۔ لیکن اگر اکارڈنگ ٹو ریئلٹی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ فالس ہے۔ تو اب انسانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دو طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جب واقع ہوتا ہے، جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ آتے ہیں سچ سچ بیان کرتے ہیں، تب جا کر توجہ کریے گا اگر واقع کے مطابق ہے، اگر ریالٹی کے اکارڈنگ ہے، تب جا کر ان پر صداقت کی مہر لگائی جاتی ہے کہ یہ انسان کیا ہے؟ سچا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ واقع کے محتاج ہیں، کہ ایک واقع ہو، ایک ریالٹی ہو، اس ریالٹی کو یہ بیان کریں اپنی زبان سے، تب ان کی زبان جو ہے لسان صدق کہلائے گی۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کو سچا کہا جائے گا، کیا؟ ایک ریالٹی ہو۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ وہ ریالٹی کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہی واقع ہو جاتا ہے۔ توجہ کریے گا، ایک مثال تاریخ میں نہیں ہے، ہزاروں مثال اس طریقے سے ہے۔ کہنے والی خاتون نے رات کو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم نے درزی کو کپڑا دیا ہے سلنے کے لیے، اب دوسرے دن اس کی صداقت کی گواہی جو ہے ملائکہ آتا ہے، آنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں خیاط ہوں۔ یہ خیاط حسنین آ کے اپنے کو بتا رہا ہے کہ میں حسنین کا خیاط ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی صدیقہ کبریٰ نے جس وقت یہ جملہ کہا تھا، کیا واقع میں جناب سیدہ نے خیاط کو دیا تھا؟ کوئی ایسا واقعہ کو نہیں ملتا کہ کپڑا خریدا ہو اور جا کے ٹیلر کو جا کے دیا ہو، لیکن انہوں نے کیونکہ کہہ دیا، توجہ کریے گا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا لہذا مشیت پروردگار ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے کہہ دیا، اب اس کے مطابق واقعہ پیش آئے گا۔ توجہ کریے گا، اب قرآن کی آیت کو دیکھیے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، توجہ، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، آئے ہم مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے پروردگار ہم تجھ سے دعا کریں گے، آؤ ہم دونوں مل کر، ایک قافلہ ادھر ایک قافلہ یہ ہے، ہم دونوں مل کر خدا سے دعا کریں کہ پروردگارا تو جو ہے جھوٹوں پر لعنت بھیج، نہیں، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، یعنی یہ محتاج نہیں ہے کہ خدا سے دعا کریں، توجہ کریے گا میرے عزیزو، یہ محتاج نہیں ہے کہ خدا سے دعا کریں، بلکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ یہ پاور پروردگار نے ان کو عطا کیا ہے، لیکن اس مقام پر ہیں
کہ مقام دعا سے بھی آگے کی منزل ہے. اس مقام پر ہیں کہ یہ جس کو چاہے مشیت پروردگار کے مطابق جس کو چاہے لعنت اللہ قرار دے اور جس کو چاہے حور کی طریقے سے علیہ السلام قرار دے دے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا آج جو دعا ہوگی وہ لعنت ان کے اوپر نازل کریں گے خود. یہ اختیار پروردگار نے ان کو دیا ہے کہ یہ لعنت نازل کریں گے. تو یہ مرحلہ لسان صدق کا ہے کہ لسان صدق جناب ابراہیم نے دعا کی تھی اور یہ دعا یہاں پر ہم کو نظر آ رہی ہے کہ اہل بیت اس کی مصداق ہیں. اہل بیت میں ہم کو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر لسان صدق پایا جا رہا ہے. توجہ کریے یہاں پر اب دوسرا مرحلہ آتا ہے. وہ مرحلہ قدم صدق کا ہے. یعنی کیا؟ ایک ہے لسان صدق ایک ہے قدم صدق. قدم صدق یعنی قدم کہتے ہیں فٹ سٹیپس کو. جو آپ قدم بڑھائیں گے اپنے فٹ سٹیپ ایک سٹیپ آپ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں قدم. لیکن مراد یہاں پر یہ ہے زیارت عاشورہ میں ہم دعا کرتے ہیں وَثَبِّتْ لِي عِندَكَ قَدَمَ صِدْقٍ. مجھے قدم صدق عطا کر میرے قدم کو ثابت رکھ صداقت پر. توجہ کریے قدم جب کہا جاتا ہے تو مراد فٹ سٹیپس آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن قدم ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو آپ کام انجام دیتے ہیں. جو بھی کام ہم دنیا میں انجام دے رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا سے بڑا کام ہو اس کو کہا جائے گا کہ انہوں نے یہ قدم بڑھایا. کہا جاتا ہے نا عرف عام میں کہ انہوں نے یہ قدم بڑھایا یہ کام کیا. تو اب ہم پروردگار سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا ہم کو ماہ محرم میں صداقت کے ساتھ داخل کر صداقت کے ساتھ خارج کر ہماری زبان کو لسان صدق قرار دے اور ہمارے قدم کو صرف زبان کو نہیں بلکہ ہمارے قدم کو بھی قدم صدق قرار دے. یعنی کیا؟ یعنی اب ہماری ذات سے جو بھی فعل صادر ہو جو بھی چیز ہم انجام دیں توجہ کریے گا جو بھی چیز ہم انجام دیں صبح سے لے کے شام تک اس میں صداقت پائی جائے اس میں صداقت پائی جائے. اب میں یہیں سے مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر اب ایام عزا آ رہے ہیں اس میں جو ہے تابوت اٹھانا ہے جلوس میں شرکت کرنا ہے مجلس میں شرکت کرنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ مختلف کام ہے. نیاز میں صرف کرنا ہے. نیاز جب ہو گئی تو دسترخوان اٹھانا ہے صفائی کرنا ہے. عزیزان گرامی حسین کے کام کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیے گا کیونکہ جو ذات ہے جو ہستی ہے وہ بہت بڑی ذات ہے. اور کوشش کریں والنٹریلی کسی بھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں ان سب چیزوں میں. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. جب آپ انٹر ہونے لگے تو وہاں پہ جھوٹے آپ کو دیکھیں گے. اگر آپ دیکھیں ڈس آرڈر طریقے سے رکھا ہوا ہے تو اس کو سیدھا کر دیجیے. اپنے ہاتھوں سے پیر سے بھی نہیں اپنے ہاتھ لگا کے سیدھا کر دیجیے کیونکہ یہ سیرت امام زین العابدین کی تھی کہ وہ جھوٹیاں سیدھا کیا کرتے سیدھے کیا کرتے تھے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ایک کپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر آپ جا کے کچن میں رکھ دیجیے. گندا کپ ہے جا کے کچن میں رکھ دیجیے. ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے نکلے آپ نے باہر راستے میں عام دنوں میں آپ نے باہر راستے میں کیلے کا چھلکا دیکھا بنانا کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا. اب دو طریقے سے ایک یہ ہے کہ آپ ایسے ہی گزر جائیے وہاں سے اور کچھ نہ کریے اس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سوچیے یہ تصور کریے کہ اگر کوئی مرد مومن اس پر میری نظر پڑ گئی اس کے اوپر لیکن ہو سکتا ہے کوئی انسان یہاں سے مرد مومن بھی نہیں کوئی انسان یہاں سے گزرے کیلے کے چھلکے پر اس کا پیر پڑے اور پھسل جائے. اب آپ نے اس نیت کے ساتھ اس کیلے کے چھلکے کو سائڈ کر دیا. کہا یہ جو آپ نے چھوٹا سا کام کیا ہے کہ کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے یہ زندگی میں آپ کے ملٹیپلائی ہو کر نہ جانے کتنے کام آپ کے سلجھا دے گا. یعنی آپ کوئی کام انسانیت کے لیے اگر کر رہے ہیں چرسد کے وہ کام عزاداروں کے لیے ہو چرسد وہ کام جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہو. اگر انسانیت کے لیے ہم کوئی خدمت کر رہے ہیں تو پروردگار اس کو ادھار نہیں رکھتا.
بلکہ نقد کئی ملٹیپلائی آپ کو عطا کرتا ہے. تو جو کام امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا جائے گا پروردگار کئی ملٹیپلائی آپ کو عطا کرے گا. لیکن ضرورت ہے کیا؟ جو بھی کام ہم کریں امام حسین علیہ السلام کے لیے ہو. اور نیت قدم صدق کا مطلب یہ ہے کہ نیت ہماری جو ہے خالص نیت ہو. ہماری نیت میں کسی طریقے کا دکھاوا نہ ہو. ہم ماتم شو آف کرنے کے لیے نہ کریں بلکہ حسین کے لیے ماتم کریں. ہم جو ہے نعرہ اگر لگا رہے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں, اگر آگے بڑھ کر ہم والنٹریلی کوئی کام کر رہے ہیں تو اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے نہیں کہ دیکھو ہم کتنا بڑا کام کرتے ہیں. اگرچہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو دکھانے کے لیے بھی اگر کام انجام دیا جائے تب بھی وہ قبول کرتی ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی نیت میں خلوص کو رکھیں اور امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو ہم جو ہے چھوٹا نہ سمجھیں اور اس کو خلوص سے نیت کے ساتھ انجام دیں. یہ ہوتا ہے قدم صدق. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, باتیں بہت کرنی چاہیے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عبداللہ شفیق اندر کہیں گے کہ ابھی جو ہے 12 دن اسلامی کو اور دنوں میں اسلامی جی. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں. 2 مرحلہ آپ کے سامنے بیان کیا. پہلا مرحلہ یہ بیان کیا کہ ہم اس مہینے میں داخل ہو صداقت کے ساتھ, خارج ہو صداقت کے ساتھ. اس کے بعد پروردگار سے دعا کریں کہ لسان صدق عطا کرے. بس میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں. لسان صدق عطا کرے اور قدم قدم صدق یعنی کیا؟ یعنی یہ یا حسین جو زبان سے نکل رہا ہے یہ لسان صدق کے ساتھ ہو اور صرف یہیں پہ ختم نہ ہو جائے یا حسین, بلکہ یا حسین ہمارے کردار میں ظاہر ہو. دنیا والوں کے سامنے آپ کو نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یا حسین, بلکہ آپ اپنے کردار سے حسین کو پہچانوائیے کہ لوگ جب آپ کو دیکھیں تو کہیں یہ حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے. لوگ جب آپ کو ماہ محرم میں دیکھیں تو کہیں دیکھو یہ عزادار حسین جا رہا ہے. اپنے باڈی پارٹس کے ذریعے سے آپ کیا کریے؟ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اجاگر کریے. یہ جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ لسان صدق آپ کی یعنی جو زبان آپ کی ہے جو آپ یا حسین کہہ رہے ہیں یہ آپ کے قدم صدق کے ساتھ کیلی کرنا چاہیے. یعنی جو زبان آپ بول رہے ہیں, آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, تو ہمارے عمل میں بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے. ہمارا عمل ایسا نہ ہو کہ ہم کہہ تو یا حسین رہے ہیں لیکن ہمارا عمل جو ہے دشمنان حسین جیسا ہو. لہذا اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہی منافقت ہوتی ہے. توجہ کریے گا کہ زبان پر کچھ ہو اور عمل کچھ ہو. یعنی انسان کی منافقت کیا ہے؟ زبان پر کچھ ہے, زبان سے کہہ رہا ہے یا حسین لیکن کردار دشمنان اہل بیت کی طریقے سے ہے. لہٰذا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب محرم داخل ہو تو ہم کو اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ جب ہم زبان سے یا حسین کہہ رہے ہیں تو یہ زبان میں صداقت پائی جائے, لسان صدق ہو اور ہمارے عمل کے ذریعے سے قدم صدق پایا جائے. اور اس کے لیے بہترین راستہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد وآل محمد. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ قدم صدق ہے کیا چیز. قدم صدق کے لیے فرماتے ہیں قدم صدق یعنی ولایت اہل بیت علیہ السلام. یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنا ہر عمل جو ہے خدا کے لیے ہو, ہر بات اس کی خدا کے لیے ہو, تو ولایت اہل بیت پر گامزن رہے, ولایت اہل بیت پر ثابت قدم رہے. اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے میں یہی پیغام حسین نے دیا
کہ ایک مرتبہ لسان صدق کے ذریعے سے، سچی زبان کے ذریعے سے یزید کے دربار میں کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قدم صدق کو بھی اٹھایا. صرف لسان کی حد تک نہیں بلکہ عمل سے خون کے آخری قطرے تک جو ایمان کا بہا ہے، اس آخری قطرے تک امام حسین نے اپنے اس نعرے کو، اپنے اس شعار کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا کہ دیکھو جو میں مدینے سے کہہ کے نکلا تھا نا، یہ صرف زبان نہیں تھی جو کہہ رہی تھی، بلکہ میں اپنے خون کے آخری قطرہ دے کر یہ ثابت کروں گا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. اور میں اس بات کو بھی تمہارے سامنے ظاہر کروں گا کہ قدم صدق کہتے کس کو ہے. قدم صدق کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا، کیا دربار میں بیان کیا، مدینے کے دربار میں، حاکم مدینہ کے سامنے کیا کہا؟ اسیرو بسیرت جدی و ابی، میرا جو عمل ہوگا میں کس کی سیرت پر عمل کروں گا؟ میں اپنے بابا اور اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں گا. یعنی کیا؟ یعنی یہ جو میرا قدم بڑھے گا، ایک ایک قدم جو میرا اٹھے گا، یہ صداقت کے ساتھ اٹھے گا. یہ ویسے ہی اٹھے گا کہ جیسے رسول چاہتے ہیں، یہ ویسے ہی اٹھے گا جیسے علی چاہتے ہیں. آج ہم کو بھی یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کے بعد سے جو بھی بولیں اس چیز کی طرف توجہ رہے، کیا حسین یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلے؟ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں کیا حسین یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کو کریں، پھر اس کے کام کو انجام دیں. بس عزیزو، آپ کی صحبت کو تمام ہوئے. امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے نکلے. آخر شام کا خط آیا اور اس نے جو ہے بیعت کا مطالبہ کیا. واقعہ آپ کے سامنے ہے، بہت تفصیل سے نہیں جانا چاہ رہا ہوں. مسجد میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کل کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا. ہم نے آج بیان کیا نا ایک فارمولا آپ کے سامنے کہ ایک ہوتا ہے قدم صدق. اگر قدم صدق کو سمجھنا ہے تو فارمولا کیا ہے؟ اس کے مخالف چیز کو سمجھیے. قدم قذب کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قدم صدق کو بڑھایا. کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کون لوگ تھے کہ جنہوں نے قدم قذب بڑھایا. عجیب ہے، امام حسین کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ بیٹھتے تھے، امام حسین کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، لیکن حالات جب بدلے تو حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. اور یہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قدم صدق کیا ہے اور قدم قذب کیا ہے. بس عزیزو، حسین مدینے کو رخصت کر رہے ہیں اور حسین کی رخصتی بھی عجیب ہے. حسین کبھی نانا کے مزار پہ آتے ہیں، نانا یہ امت ہمیں جینے نہیں دے رہی، نانا آپ کے مزار کو خدا حافظ کرنے آیا. حسین مزار رسول پر ہیں، قبر رسول پر ہیں. ایک مرتبہ آنکھ لگ جاتی ہے، نانا سے فریاد کرتے ہیں، نانا اب یہ زمین تنگ ہو گئی ہے میرے لیے، مدینہ میرے لیے پردیس ہو گیا ہے، نانا آپ کی قبر کو چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں. پیغمبر کی قبر سے آواز آتی ہے، اے حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اے حسین پروردگار کی مرضی یہی ہے کہ تم کو قتل ہوتا دیکھے، پروردگار یہی چاہتا ہے کہ تم کو شہید ہوتا دیکھے، پروردگار یہی چاہ رہا ہے کہ تم کو مقتول دیکھے. ایک مرتبہ عجب نہیں حسین نے کہا ہو کہ نانا میرے ساتھ میرے گھر والے بھی ہیں. ایک مرتبہ آواز دی وہ نانا نے کہ ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی
اسیر دیکھے، تمہاری گھر کی عورتوں کو بھی اسیر دیکھے۔ عزیزوں، چاند رات تو نہیں ہے، لیکن حسین کا غم ہم نے شروع کر دیا ہے۔ یقیناً وہ پرسہ دینے والی خاتون یہاں پر ضرور ہوگی۔ حسین جب قبر رسول سے نکلے ہیں تو بھائی کی قبر پہ رخصت ہونے کے لیے آئے۔ بھائی کی قبر کو رخصت، آپ کو پتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام، جب امام حسن کے زہر دیا گیا تو امام نے آخری لمحے میں جو امام حسین کی نظر پڑی امام حسن پر تو بہت گریہ کیا، اور جب گریہ کیا تھا تو اس وقت امام حسن نے یہ دلاسا دیا تھا کہ بیٹا بھائی حسین وہ دن جو تمہارے اوپر آنے والا ہے وہ دن بہت مصیبت عظمیٰ کا دن ہے۔ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، وہ دن جو تمہارے اوپر پڑے گا وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ عزیزو، جب حسین قبر حسن پہ آئے ہوں گے تو ایک مرتبہ امام حسن کی قبر سے یہی کہا ہوگا، بھیا حسن وہ دن اب نزدیک ہو گیا ہے، مجھے اس دن کے وعدے کو نبھانے کے لیے مجھے مدینہ چھوڑنا ہوگا، مجھے آپ کی قبر چھوڑنی ہوگی۔ عزیزو، حسین بھائی کی قبر سے بھی رخصت ہو گئے، اب رخصت ہونا چاہتے ہیں حسین، لیکن پتا ہے عزیزو کس سے رخصت ہونا چاہتے ہیں؟ ماں کی قبر سے رخصت ہونا چاہتے ہیں حسین۔ عزیزو سنیں گے، جب حسین جو ہے ماں سے رخصت ہوئے تھے تو کیسے رخصت ہوئے تھے؟ جب سیدہ اس دنیا سے جانے لگی تھی تو ایک مرتبہ سیدہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، امام علی علیہ السلام نے آواز دی، اے بچوں آؤ اپنی ماں سے خدا حافظی کر لو۔ وہ وقت تھا کہ اس وقت جو ہے امام حسین نے آواز دی، بابا ہم اس طریقے سے اماں سے رخصت نہیں ہوتے بابا، بابا وہ مخصوص انداز ہے کہ جس سے جب تک اماں ہمیں بلائیں گی نہیں ہم اماں سے رخصت نہیں ہوں گے۔ عزیزو، بند کفن ٹوٹا، ایک مرتبہ آغوش پھیلی، حسین